رسول سرے محفل کرم اتنا سرے محفل کرم اتنا میری سرکار ہو جائے سرے محفل کرم اتنا میری سرکار ہو جائے نگاہ منتظر رہ جائے یا رسول اللہ اور دیدار ہو جائے نگاہ منتظر رہ جائے اور دیدار ہو جائے غلام مصطفیٰ بن کر ہم سارے غلام مصطفیٰ بن کر میں بک جاؤں مدینہ میں غلام مصطفیٰ بن کر میں بک جاؤں مدینہ میں نبی کے نام پر سودا سرے بازار ہو جائے نبی کے نام پر سودا سرے بازار ہو جائے سرے محفل کرم اتنا سرے محفل کرم اتنا میری سرکار ہو جائے فنا اتنا میں ہو جاؤں ہم سب سبحان اللہ سارے امین آخو آمین فنا اتنے ہم ہو جائیں یا رسول اللہ صلی اللہ فنا اتنا میں ہو جاؤں تیری ذات عالی میں جو مجھ کو دیکھ لے اس کو یا رسول اللہ جو مجھ کو دیکھ لے اس کو تیرا دیدار ہو جائے جو مجھ کو دیکھ لے تیری ذات عالی میں جو مجھ کو دیکھ لے اس کو تیرا دیدار ہو جائے آتا ہوں میرے آقا تیری ہر شے پہ یوں نظریں جماتا ہوں میرے آقا نہ جانے کون سی شے میں تیرا دیدار ہو جائے نہ جانے کون سی شے میں تیرا دیدار ہو جائے
मोहतरम दोस्तों साथियों, दुआ करो अल्लाह मुझे और आपको गुलाम रसूल बनने की तौफीक अता फरमाए। कहने में तो मैंने भी आपको सुनाया है और आपने भी पढ़ा है, कहना और सुनना और है, बनना और है। जो बन गए हैं, जो उनके गुलाम हो गए हैं, वो दुनिया के इमाम हो गए। वल्लाह नज़ीम, जिनका जिक्र इन दोस्तों ने किया है, मेरा दाता सोना, मेरा ख्वाजा सोना, मेरा नवाब सोना, शादपुर वाला सोना, सरहंद वाला सोना, गरीब नवाज सोना, गौसे आजम सोना, ख्वाजा मासूम सोना, नवाबुद्दीन सोना, हाफिज करीम सोना, मीर मोहम्मद सोना, सारे ही महबूब और मकबूल खुदा के महबूब बंदे गुजरे हैं ये सारे। मगर ये मेरी और आपकी तरह ज़बानी ये नहीं कहते रहे हम गुलाम हैं, गुलाम हैं। इन्होंने गुलाम बन के दिखाया है कि वाकई हम गुलाम रसूल हैं। बेशुमार ऐसे सादाते किराम गुजरे हैं जिन्होंने अपना सैयद होना भी जाहिर नहीं किया। मैं सच कह रहा हूं। सादात की बसाखी उन्होंने नहीं दी कुर्चे से। हालांकि ये सादत कोई छोटी सी नहीं है, बहुत बड़ी सादत है कि उनके मुबारक खानदान से तल्लक का होना, उनके मुबारक खून का होना, यह बहुत बड़ी नेमत है। मगर उन्होंने इस चीज को यानी सहारा नहीं लिया कि मैं सैयद हूं। उन्होंने गुलामी ऐसे करके दिखाई है कि जिसने देखा है ना, बगैर देखे ही बगैर पूछे ही उनके चेहरे बता रहे थे ये सैयद है। ऐसे गुजरे हैं, ऐसे भी गुजरे हैं जैसे जलालपुर शरीफ वालों का आता है कि उनके शेख जो थे वो जमींदार खानदान से थे, जाट बरादरी से थे, और मुरीद ऐसा सादिक था कि मुर्शिद पे ऐसे फना हुआ, अपने शेख पे ऐसी फनायत हासिल की मुर्शिद की मोहब्बत में कि रास्ते में आ रहे थे तो आपको एक बुजुर्ग मिले, तो उन्होंने चेहरा मोरा देखा आपका, तो पूछा कि आप किस खानदान से, किस जात से तल्लक रखते हैं। फरमाया मैं जाट, सियाल जाट हूं। तो बुजुर्गों ने कहा देखने में तो बेटे तुम सैयद लगते हो, चेहरे मोरे से तुम सैयद लगते हो। फरमाया बाबा आपको गलतफहमी हो गई है, मैं कब का जाट हूं, जब का उसको हाथ दिया है उस वक्त से मैं सैयद नहीं हूं, मैं जाट हूं। वली अल्लाह देते हैं सब कुछ, लेने का चाहिए ढब कुछ। जब शेख की बारगाह में गए तो वो भी साहिब दिल था, साहिब करम था, साहिब नजर था। देखते ही पूछा शाह जी बाबा और क्या हमने सरा, बाबा जी राह में क्या कहते थे। अर्ज़ की हजूर पूछते थे तेरी जात क्या है। आपने फरमाया क्या कहा है आपने। अर्ज़ की हजूर मैंने कहा मैं सियाल जाट हूं। तो ख्वाजा शमसुद्दीन सियाली पे बदत चढ़ गया, मुर्शिद पे बदत चढ़ गया। फरमाया बेटे अगर तूने सादात को छोड़कर, सैयद को छोड़कर जाट बन गया है तो जाट के पास जो कुछ है सारा तेरा ही है। फिर ऐसा भी वक्त आया है उस मर्दे बा खुदा पे कि वो ऐसा आस्थाना है जहां से 63 सैयद खलीफा बन के निकले हैं। ये बात मोहब्बत की है। मैंने शेर इसलिए पढ़े हैं कि सारे हम कहते हैं कि गुलाम रसूल हैं, और गुलाम रसूल कहने में और है, बनने में और है। आज दोस्त क्लेम कर रहे हैं कि बड़ा अरसा हुआ मुझे जिक्र करते हुए, बड़ा अरसा हुआ मुझे खत्म खाजगान पढ़ते हुए, बड़ा अरसा हुआ महफिलों में आते हुए, 25-25 साल गुजर गए हैं हमें जिक्र की महफिलें करते हुए, मगर आज तक मुझे वो लज्जत नहीं मिली, जिक्र की वो टेस्ट नहीं मिली, जिक्र की वो अंजाई जो कल्ब में पैदा होती है वो नहीं हुई। तो मैं अरसे से, अरसा दराज से जो हाजिर हैं, जो गैर हाजिर हैं, दोस्तों को रिक्वेस्ट करता रहता हूं, साथियों मेरे हजूर किबला आलम रहमतुल्लाह अलैह फरमाया करते थे कि अगर कोई
چھوٹا شہد ہے نا جو اتار کے لائے نا آپ کو دے کہ بڑا قیمتی تحفہ ہے چھوٹا شہد، تو آپ کیا اس کو کسی گندے جار میں ڈال دیں گے؟ مٹی سے جو بھرا ہوا جار ہو اس یعنی صاف کیے بغیر دھوئے بغیر کسی جار میں کسی بوتل میں آپ اس کو ڈال دیں گے؟ دوستوں سے پوچھتے تھے جار ڈال دیں گے آپ؟ تو فرماتے تھے کہ کیا آپ اس کو مٹی والے جار میں ڈال دیں گے؟ دوست کہتے نہیں. تو فرمایا پھر کیا کرنا چاہیے؟ پھر دوست عدل سے خاموش ہو جاتے. پھر ارشاد فرماتے جس طرح شہد قیمتی ہے اس کی اگر قیمت اصل میں ڈالنا چاہتے ہو تو پھر ضروری ہے کہ جس برتن میں تم اسے ڈالنا چاہتے ہو اس برتن کا صاف ہونا پہلے ضروری ہے. اس برتن کو صاف کرنے کی پہلے ضرورت ہے کہ اسے حسد سے، کینہ سے، ریا سے، انا سے، غیبت سے، بغض سے، برائی کو دیکھنے سے، برائی کو بولنے سے، برائی کو سننے سے اس کو پاک کر. اس برتن کو پاک کر پھر ذکر خدا کر. اور پھر تجھے خدا نہ ملا تو مجھے کہہ دینا میں جھوٹ کہہ گیا. سادی نے یہ کہا چشم بندو گوش بندو لب بند، آنکھوں کو بند کر، کانوں کو بند کر، زبان کو بند کر، پھر ذکر خدا کر. اور پھر تجھے رب نہ ملا تو مجھ پہ گلا کرنا نیک بند کہ سادی جھوٹ کہہ گیا ہے. آج پرابلم یہ ہے یہ جو سعادت ہمیں مل گئی ہے سفید تاج لگانے کی، چہرے پہ سنت سجانے کی، یہ بھی سلسلہ عالیہ کا ایک بہت بڑا فیضان ہے، بہت عظیم فیضان ہے اسپیشل اس 20ویں صدی میں. یہ کوئی مذاق نہیں ہے، بہت بڑا کرم ہے. اگر میں اور آپ ریلی چاہتے ہیں کہ ہمارے قلب میں ذکر خدا کی حلاوت ٹیسٹ آئے اور دل کی آنکھیں کھل جائیں. ان آنکھوں سے گنبد خضرا ظاہری نظر آتا ہے، یہ جو سامنے ہے. اگر باطنی گنبد خضرا کو دیکھنا مقصود ہے تو پھر ضرورت باطنی آنکھوں کی ہے، دل کی آنکھوں کی ضرورت ہے کہ وہ روشن ہو جائیں. وہ اسی تب روشن ہوتی ہے دوستو جب رزق حلال کھایا جائے. شرط پہلی رزق حلال ہے اور اس کے بعد آنکھوں کا روزہ رکھنا ہے. یعنی بے حیائی کو چھوڑ دو دیکھنا، زبان سے بے حیائی کہنی چھوڑ دو اور آنکھوں سے بے حیائی کو سننا چھوڑ دو. پھر ذکر خدا کرو، پھر کثرت ذکر اللہ کی کرو. فرماتے ہیں اس کی عزت کی قسم اور پھر تجھے رب نہ ملا تو مجھ پہ ہنس دینا میں جھوٹ کہہ گیا. آج پرابلم یہی ہے، ہم ذکر بھی کرتے ہیں اور کام بھی کرتے ہیں، اپنی من مانی بھی کرتے ہیں، اپنے نفس کی جو ایگو ہے نا اسے بھی پورا کرتے ہیں، اس کی ضرورت کو بھی باہر جب نکلتے ہیں ہمارا رنگ اور ہوتا ہے. جب ادھر آتے ہیں تو گردن جھکا کے ایسے بیٹھتے ہیں کہ جیسے کوئی جانتا ہی نہیں، میرے جیسا کوئی شریف ہی نہیں ہے. مگر جب اپنے گھروں میں اپنی اپنی جگہوں پہ ہوتے ہیں اس وقت ہمارا کیا حال ہوتا ہے. اس لیے دوستو جس کا ذکر ہے نا وہ ہر وقت حاضر و ناظر ہے. اس خالق کا ذکر ہم کرتے ہیں وہ ہر جگہ حاضر و ناظر ہے. وہ جلوت میں بھی دیکھتا ہے، خلوت میں بھی دیکھتا ہے. جو کوئی اس چیز کی خواہش رکھتا ہے کہ میرا باطن روشن ہو جائے اور ذکر کی میں ٹیسٹ پا لوں، ذکر کی لذت کو حاصل کر لوں اور آقا پہ جو درود پڑھتا ہوں، جب درود پڑھوں تو مجھے سرکار نظر آ جائیں، میں دیکھوں حضور کو، دیکھ کر حضور پہ درود پڑھوں. پھر میرے دوستوں ان کاموں کو کرنا پہلے ضروری ہے. جب تک یہ جار صاف نہیں ہوگا اس وقت تک بات بنے گی نہیں. دوسری مثال آپ دیا کرتے تھے، علماء کے پاس گاؤں والے لوگ آئے تو انہوں نے گزارش کی قبلہ علامہ صاحب ہمارے گاؤں کے کنویں میں کتا گر گیا، ہمارا جو گاؤں کا کنواں ہے نا اس میں کتا گر گیا ہے، مسئلے کے لحاظ سے بتائیں کہ ہم کیا کریں. تو انہوں نے فرمایا
سارا پانی نکال دو. انہوں نے سارا پانی نکال دیا. فرمایا جو آخری پانی ہوگا نا وہ مجھ تک لے کے آنا. سارا انہوں نے کنواں خالی کر دیا. آخری جو ڈھول تھا نا پکڑ جو تھی جب بھر کے لائے تو اس میں آوے. ابھی کافی بال باقی تھے وہ کتے کے جسم کے اس کے بال تھے. تو انہوں نے پوچھا سارا کنواں صاف کر دیا؟ انہوں نے کہا جناب بالکل صاف کر دیا. فرمایا یہ بات کس چیز کی ہے؟ فرمایا کتے کی. فرمایا کتا نہیں نکالا؟ انہوں نے کہا آپ نے تو پانی کا کہا تھا. آپ نے تو پانی کا کہا تھا کہ پانی نکال دو. نیک بختوں پہلے کتا پہلے نکالنا تھا. کتا پہلے نکالنا تھا اور بکٹ بعد نکالنی تھی. یعنی پانی بعد نکالنا تھا. جسے نکالنا تھا وہ تو اسی جگہ پہ ہے اور پانی نکالتے رہے. میری بات کو سمجھ گئے؟ ذکر تو روز کرتے ہیں اور کتا ادھر ہی ہے. وہ یہ نفس جو کتا ہے نا نفس یہ انتہائی ظالم ہے. اس پہ اللہ کے مقبول اور کاملین نے اس پہ تصرف کیا ہے, اسے قابو کیا ہے. میں رات کوئی ایک دوست سے بات کر رہا تھا. پرانے وقت کی بات ہے. سائبیریا جو روس اور چائنا کا علاقہ ہے اس میں پہلے وقتوں میں ایک بزرگ جو منگول فیملی سے تعلق رکھتے تھے تو وہ اپنے اس وقت کے بادشاہ کے مصائب خاص تھے, وزیر خاص تھے, جسے رائٹ یا لیفٹ ہینڈ پہ بیٹھنے والے. بادشاہ کا دورہ ہوا شہر میں تو جیسے ہمارے علاقوں میں پکڑ دکڑ ہوتی ہے, یعنی وہ آگے لوگوں کو سباق رہا تھے اٹھو بھاگو بادشاہ کی سواری آ رہی ہے, بادشاہ کی سواری آ رہی ہے. تو راستے میں ایک جگہ پہنچا تو ایک مستوار بیٹھا تھا. ایک وہ تھا جو اللہ سے لو لگائی بیٹھا تھا. جب اس کو کہا اٹھو بادشاہ آ رہا ہے تو نے کون سا بادشاہ آ رہا ہے؟ انہوں نے کہا اس وقت کا بادشاہ. اس کا بادشاہ تو میں ہوں. وہ کون ہے؟ تو وہ جو خاص تھا نا بندہ وہ بڑا پریشان ہو, یہ کیا کہہ رہا ہے؟ انہوں نے کہا بابا تو ہوش میں ہے. فرمایا میں ہوش میں نہیں, تو ہوش میں ہے. انہوں نے کہا میں وقت کا بادشاہ ہوں. اسی میں وہ آپس میں باتیں کر رہے تھے. سواری پہنچائے بادشاہ سلامت. اس نے مصائب خاص سے کہا تو جس بادشاہ کی بات کر رہا ہے وہ تو میری نوکر کا نوکر ہے, میرے غلام کا غلام ہے. تو کہہ رہے وہ بادشاہ, بادشاہ تو میں ہوں. سواری جب پہنچی نا تو بادشاہ اس سٹائل کا تھا کہ وہ انٹرسٹڈ ہوا اس کی باتوں کو سننے کا. وہ مجذوب تھا جو نیچے بیٹھا ہوا تھا اپنی مستی میں تھا. اس نے گھوڑا گاڑی سے نیچے اتر کے اس کے قریب گیا. بابا کیا بات ہے؟ فرمایا یہ مجھ سے کہہ رہا ہے کہ بادشاہ کی سواری آ رہی. تو میں نے کہا بادشاہ تو میں ہوں, اور کون بادشاہ ہے؟ اس نے مذاق کے لہجے میں کہا آپ ہی بادشاہ ہیں, مگر یہ تو بتائیں کہ آپ کس طرح کے بادشاہ ہیں. فرمایا ہے تو سمجھتا نہیں ہے, تو جو بادشاہ بنا ہے تو اپنے نفس کا غلام ہے. تو اپنے نفس کا غلام ہے. تیری ایگو جو تجھے کہتی ہے وہ تو کرتا ہے, مگر میری ایگو جو کہتی ہے وہ میں نہیں کرتا, میں اس کی مرضی مانتا ہوں. فرمایا جو نفس کا غلام ہو وہ بادشاہ نہیں ہوتا. تو نفس کا غلام ہے, یعنی تو اپنی ایگو کا غلام ہے. ایگو میری غلام ہے, ایگو میری غلام ہے, اس لیے تو میرے غلام کا غلام ہے. آپ سمجھ گئے میری بات؟ فرمایا تو اپنی ایگو کا غلام ہے. جو کچھ تجھے اپنی ایگو اپنی خواہش کہتی ہے, جائز ہو نہ جائز ہو, غلط ہو تو کر گزرتا ہے, مگر فقیر اس طرح نہیں کرتا. میں وہ کرتا ہوں جو اللہ اور رسول چاہتے ہیں, میں وہ کرتا ہوں. اس کا مطلب کیا نکلا؟ فرمایا تو غلام ہے اپنے نفس کا, اپنی ایگو کا. تو میں اپنے نفس پہ سوار ہوں, نفس تیرے پہ سوار ہے. تیری ایگو تجھ پہ سوار ہے اور میں ایگو پہ سوار ہوں. یہ سمجھانے کے لہجے میں آپ نے فرمایا تو اپنے نفس کا غلام ہے اور میں جو ہاں نفس پہ بادشاہ ہوں, میں نفس پہ سوار ہوں, نفس تیرے پہ سوار ہے. اس کا مطلب یہ نکلا کہ تو غلام کا غلام ہے. تو اپنا ہی غلام نہیں تو میرے غلام کا بھی غلام ہے, کیونکہ میں نے اپنے نفس کو شریعت مصطفیٰ کی لگامی جسے کہتے ہیں غلامی, وہ پٹا دے دیا ہے اسے کہ شریعت کے دائرے سے ویسے باہر نہیں نکلنے دیتا.
نے کہا اچھا. اس نے جو خاص تھا نا مسٹر، وہ بڑا چالاک تھا. اس نے سوچا اس نے میری بےزتی کرا دی بادشاہ کے سامنے، اسے کس طرح قابو کروں. اس نے بادشاہ کے کان میں کہا کہ سالانہ میلہ آنے والا ہے بڑا، جو فیسٹیول ہوتا ہے پورے ملک کا، اس میں پورے ملک کے جو بڑے پہلوان ہیں وہ آتے ہیں ادھر، اور اس بابے کو دعوت دو کہ وہ بھی ادھر آئے. تو بابا صاحب کو دعوت دوں گا، ہاں میں آؤں گا. انہوں نے کہا کہ ادھر تو بڑے بڑے مقابلے ہوتے ہیں، فرمایا مجھ سے زیادہ بڑا مقابلہ کون کرے گا. دیکھنے وہ اتنا ویک تھا، کمزور تھا، سکینی تھا بابا، کہ اٹھنے سے بھی مجبور تھا، ایسی حالت تھی. اور اس نے کہا وہ تو سومو ہیں ادھر جو ریسلر کرنے والے، سومو کی طرح 6 من ان کا ویٹ ہے، تو ان کے مقابلے میں 10 کلو بھی نہیں ہے، تو کیا ان سے لڑائی کرے گا. فرمایا بھائی ساری ویٹ کی باتیں نہیں ہوتی، کچھ اور باتیں بھی ہوتی ہیں. دیکھنا ہم کیا فائٹ کریں گے، ہم دکھائیں گے تجھے. بادشاہ نے بڑا انٹرسٹ ہوا. وہ فنکشن جب ہوا تو پورے ملک کا جو بادشاہ کا مین ریسلر تھا اسے انہوں نے میدان میں جب اتارا تھا، وہی جو تگو خان تھا اصل وہی ریسلر تھا جو بادشاہ کا خاص مسائل تھا، وہ ریسلر بھی تھا. تو اس نے کہا آج تو میں اسے کچل دوں گا، اس نے میری انتہائی بےزتی کی ہے، مجھے شرمندہ کیا بادشاہ کے سامنے. اور بابا صاحب بڑے خشاش پشاش تھے، وہ بڑے اس طرح ان کے سامنے بیٹھ کے نکالتا ڈنڈ کرتا، اور بابا صاحب مسکرا رہے تھے. وہ اپنا روپ ڈالنا چاہتا تھا، مگر وہ روپ والے معاملے سے بہت آگے تھا، کیونکہ اس نے اپنے نفس کو قابو میں رکھا ہوا تھا. جب وہ سب آپ کو بتایا گیا تو برابر جب مقابلے کے لیے اترے رنگ میں، تو کہتے ہیں کہ اس صوبو جو تگو خان تھا اس نے بابا صاحب سے کہا کہ پہلا وار تو کر دے، مجھے شرم آ رہی ہے کہ میں تجھے کچھ ماروں، کیونکہ ایک ہی میری انگل لگے گی نا تو تیری روح نکل جائے گی، اور میں شرم محسوس کرتا ہوں کہ تجھے میں ماروں اور یہ لوگ دیکھیں تو میرے لیے شرمندگی ہے. یہ تو وہ بزرگ جو تھے نا انہوں نے کہا بیٹے جو گرجتے ہیں وہ برستے نہیں، جو تھنڈر گرجتا ہے نا کبھی کبھی وہ برستا نہیں ہے. یہ جو تو مجھے بتا رہا ہے نا یہ ورڈ، یہ کسی اور کو بتا، میں گھبراہٹ والا نہیں نہ میں گھبرانے والا ہوں. جب ہم اتریں گے میدان میں پھر تجھے ہم دکھائیں گے ہم کیا ہیں. تو جس وقت وہ سیدھے ہوئے نا رنگ میں، اس طرح بابا صاحب نے جو اپنے جسم کا اکڑایا تو اس طرح بن گیا جیسے سٹیل ہے، سٹیل کی بار کی طرح وہ اکڑ گئے. تو دیکھنے لگا اس میں پہلے اٹھا ہی نہیں جا رہا تھا، اب اٹھائے تو اس طرح ہو گیا جیسے سٹیل بن گیا ہے. اس وقت بابے نے کہا اب موقع میں تجھے دیتا ہوں، تجھے وار مجھ پہ وار کر لے کہ شاید ادھر بعد موقع تجھے نہ ملے. وہ ہنسنے لگا، سومو ہنسنے لگا کہ میری بےزتی کر رہی ہو تو میں تمہیں ماروں. آپ نے 3 بار فرمایا 3 شرائط ہیں ایمان والے، 3 بار میں تجھے کہنا چاہتا ہوں وار مجھ پہ کر دے تاکہ تجھے افسوس نہ رہے. میں تجھے صحیح کہہ رہا ہوں، میری وار سے تو بچ نہیں سکے گا. تو ہنس ہنس کے الٹ پلٹ وہ یعنی لیٹ کے وہ اس طرح یعنی الٹا پلٹا ہوا نا ہنسی بھی کہ اس نے اتنا بڑا مذاق بنایا کہ وہ سامعین سن رہے تھے. آپ نے فرمایا ہاں کر دے تو، پر جب میری بار چلی نا پھر تو دیکھے گا. اس نے سمجھا یہ مذاق کر رہے ہیں. آخری بار جب 3 بار آپ کی پوری ہوئی تو آپ نے فرمایا آخری بار فقیر تجھے کہتا ہے کہ مجھ پہ وار کر تاکہ تجھے بعد میں افسوس نہ رہے. بادشاہ سے مخاطب ہو گئے، کہا جسے تو سمجھتا ہے نا یہ پہاڑ ہے، میرے لیے یہ رائی کے دانے سے بھی چھوٹا ہے. رائی کا دانہ آپ نے شاید دیکھا کہ چھوٹا سا وہ ہوتا ہے، میرے سامنے یہ کچھ بھی نہیں ہے، کیونکہ میں اس کا ہوں جو ساری کائنات کا مالک ہے. میں اس کا ہو چکا ہوں جو ساری کائنات کا مختار ہے. اس کی ایک نظر پڑ گئی کہ یہ زمین پہ تڑپ کے مر جائے گی، مگر وہ سمجھا نہیں. فرمایا اس نے پھر کہا میں تجھے مار دے اور میں چل کر یہی بات سے آپ نے ایک بار ہاتھ کھڑا کیا
اللہ اکبر کی ضرب لگائی اس کے سر پر، نیچے گر گیا اور کیڑے کی طرح زمین پہ وہ تڑپنے لگا. وہ سنو کتنی دیر وہ تڑپتا رہا، مجھے اسے ہوش نہیں آئی، نہ اٹھ سکا. پوری جو مخلوق بیٹھی تھی وہ حیران ہوئی، بابے نے کیا کیا ہے؟ ہاتھ ہی مارا ہے، اس ہاتھ میں ہے کیا؟ اور میں تو جانتا نہیں یہ ید اللہ کا ہاتھ تھا، یہ اللہ کا ہاتھ تھا. میرے ہاتھ پہ میرے شہر کا ہاتھ ہے، اس ہاتھ پہ میرے شہر کا ہاتھ ہے. یہ ہاتھ چلتا چلتا ابو بکر کے ہاتھ میں گیا ہے، ابو بکر کے ہاتھ پہ رسول اللہ کا ہاتھ ہے، اور رسول اللہ کے ہاتھ پہ رب العزت کا ہاتھ ہے. ید اللہ کا ایک ہی پڑا ہے اور زمین پہ دھس گیا ہے. اٹھ نہیں سکا، اٹھا کے اسے لے گئے، لے جاؤ اسے، اب یہ بچنے والا نہیں ہے. منتیں سماجتیں کرنے لگے، بابا کرم کر. ہم نے سمجھا کچھ اور تھا، نکلا کچھ اور ہے. فرمایا تم ظاہری جسم کو دیکھتے ہو کہ موٹا تازہ ہے، فرمایا جو اللہ کے ہو جاتے ہیں ساری کائنات ان کی ہو جاتی ہے. اور یہ ان لوگوں کے لیے ہے دوستو جنہوں نے کلمہ پڑھ کے کلمے پہ کھڑے رہے، جنہوں نے کسی کے ہاتھ کو پکڑا ہے نا، کلمہ پڑھا، کلمہ پڑھنے کے بعد وعدہ کیا کہ میں نماز پڑھوں گا، روزے رکھوں گا، زکوٰۃ دوں گا، حج کروں گا، اور پھر اس پہ وہ قائم رہے. اور دائیں بائیں آگے پیچھے جو چیزیں تھیں ان کو انہوں نے دیکھنا چھوڑ دیا تھا. صرف دیکھا ہے تو کلام اللہ کو، دیکھا ہے تو حبیب اللہ کو، دیکھا ہے تو گنبد خضرا کو، دیکھا ہے تو اللہ کے مقبول اور محبوب بندوں کو دیکھا ہے. سوائے اس کے ہر ایک سے انہوں نے آنکھیں بند کر لی تھی. جو اس حال میں ہو گئے ہیں نا، انہیں ذکر کی ٹیسٹ بھی ملتی ہے، ذکر کی لذت بھی آتی ہے. اور خدا کی قسم میں کہتا ہوں وہ ادھر بیٹھ کر بھی سرکار کو دیکھتے ہیں، ادھر بیٹھ کر بھی مدینہ کو دیکھتے ہیں، مدینے والے کو دیکھتے ہیں. اور یہ ان کے لیے ہے جو اس ایفرٹ کو اس لہجے اس لیول پہ لے جاتے ہیں. اللہ مجھے اور آپ کو اس طرح کا بننے کی توفیق عطا فرمائے. بہت سارے دوستوں کی زبان سے میں سن چکا ہوں کہ کافی عرصہ سے بابا جی ہم اللہ کر رہے ہیں، ذکر کر رہے ہیں، درود پڑھ رہے ہیں، کبھی زیارت نہیں ہے. مگر ہم نے کبھی اس طرح مانگا ہی نہیں جس طرح مانگنا چاہیے، کیونکہ سرکار کا ارشاد ہے جو رو کے مجھ پہ درود پڑھے، محبت اور پاکیزگی میں ہو کر پڑھے. یہ ان لوگوں کی بات کر رہا ہوں جو اپنے آنکھوں زبان کانوں کو پاک کر کے رزق حلال کھا کے پڑھتے ہیں، پھر ان سے سرکار دور نہیں ہوتے. وہ سرکار کے قریب ہوتے ہیں اور وہ سرکار کے قریب ہوتے ہیں. اللہ مجھے اور آپ کو اس طرح کی ایفٹ ڈالنے کی توفیق عطا فرمائے، اس طرح کا کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اسی لیے سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ لاکھوں لوگوں کو میں نے کلمہ پڑھایا، انہوں نے مجھ سے بیعت لی ہے، مگر جب سفر آخرت پہ آخرت کی منزل کی بات کرتے ہیں، فرمایا جب میں وہاں پہنچا تو مخصوص ہی نفوس کھڑے تھے، مخصوص لاکھوں کی تعداد چھوڑ کے مخصوص نفوس تھے. مخصوص کہتے ہیں کہ جیسے کہہ لو 100 بندہ تھا، 100 میں 10 رہ گئے، 90 جو ہیں 90 رہ گئے ہیں پیچھے. فرماتے تھے اگر وہ نشہ تو چاہتا ہے تو پھر اس طرح کے کام بھی کر. ان کا جو ڈسپلن ہے نا، جو اصول ہے اس پہ پورا آ، پھر اگر تجھے نظر نہ آیا تو ہمیں گلا کر. میرے حضور قبلہ عالم رحمۃ اللہ علیہ کے دوستوں میں ایک گلاسگو میں دوست ہیں حضرت صوفی عبدالرزاق صاحب، ہیملٹن میں رہتے تھے، ہارون آباد کے ہیں، اب وہ ایڈری میں ہوتے ہیں. اس ہفتے آئی ہوئے تھے، وہ آخری حشرے میں داخل ہوئے تھوڑے ٹائم پہلے، تو ان کو اتنا اٹھنے بیٹھنے کا موقع آپ کے پاس نہیں ملا. تو جب وہ دوستوں کو دیکھتے ہیں، حضرت صاحب کے دوستوں کو، بڑا روتے ہیں کہ میں وہ نعمت نہیں پا سکا، میں وہ قدر نہیں کر سکا. مجھے اکثر کہتے ہیں خواجہ صاحب، بابا صاحب، میں بھی اپنے بابے کا کام کرنا چاہتا ہوں، میں بھی اپنے شیخ کا کام کرنے کا مجھے بھی شوق ہے. تو میں نے ان سے عرض کی صوفی صاحب اگر شوق ہے تو کام بھی تو کرو.
جو بابا کر گئے ہیں وہ کرو. کہتے ہیں اسی فکر میں سویا تو فجر کے قریب بابا صاحب مل گئے. حضرت صاحب کے عالم کی زیارت ہوئی. آپ فرماتے کیوں روتے ہو؟ میں عرض کرتا ہوں جناب جو آپ نے تقسیم کیا نا نشہ، وہ نشہ میں بھی چاہتا ہوں کہ مجھے ملتا نہیں. فرمایا اگر اس وقت نہیں ملا تو آج بھی کر لے، آج کر لے. اس طرح کر فرض نماز کے علاوہ 40 دن اپنے آپ کو اس میں ذات میں رکھ لیں. 40 ڈیز اپنے آپ میں اس میں ذات کو وارد کر، یا لا الہ الا اللہ کی کثرت کر. فرمایا اگر پھر تجھے رب نہ ملا تو مجھے گلا کرنا. میں نے پوچھا کیا سوچا ہے آپ نے؟ کہتے 40 دن تو بہت زیادہ ہے. میں نے کہا 40 دن زیادہ ہے؟ وہ تو 40 سال روتے رہے ہیں، وہ تو 40 ایئر روتے رہے ہیں اس نفس کو موزی کو قابو کرنے کے لیے. تو بابا صاحب نے آپ کو 40 ڈے خالی بتائیں. فرمایا فرض نماز کے علاوہ 24/7 اپنے آپ کو ذکر خدا میں رکھ، اس میں ذات میں رکھ یا نفی اسبات میں رکھ. اگر پھر تجھے رب نہ ملا تو مجھے گلا کرنا. ہم آ جائیں گے جب تیرا برتن تیار ہو جائے گا تو ہم اگنائٹ کرنے کے لیے آ جائیں گے، مگر شرط یہ ہے کہ پہلے اپنے برتن کو صاف کر لیں. یہی خواجہ شاد پوری نے کیا. 10 سال پہلے جب زیارت ہوئی تھی رسول اللہ کی تو 10 سال آپ تیری شغالی سرکار جاتے رہے، روزے رکھے ہیں 10 سال سوائے عیدین کے. خوراک کو کم کر دیا تھا، بولنا چھوڑ دیا تھا، اور ہر وقت ذکر خدا میں کوشش کرتے رہتے تھے. 10 سال کے بعد جب یہ برتن ایگو سے، انا سے، ریا سے، بغض سے، کینہ سے، غیبت سے پاک ہو گیا تو کلندر بادشاہ نے آرڈر کر دیا. حضور پیر شیخ غازی سرکار نے فرمایا بیٹے تیری ظاہری پیر دریا کے پار. جب وہ ڈھونڈتے پہنچے بحری شریف تو بحری کا نواب انتظار میں تھا. حضور خواجہ نواب الدین صاحب انتظار میں تھے، وہ شہباز کہاں ہے جس کو میں نے اگنائٹ کرنا ہے. 600 دوست بیٹھا تھا، 600 دوست میں خواجہ نواب الدین نے دیکھ لیا وہ آ گیا، جسے میں چاہتا ہوں وہ آ گیا ہے. دوستوں سے کہا ساتھیوں آج ہمارے ساتھیوں میں ایک قادری دوست بیٹھا ہے. فرماتے ہیں میرے ماتھے میں تو لکھا نہیں تھا، میں کمبل اوڑے سردی کی مسجد کے سین میں بیٹھا تھا، مگر آپ نے پہچان دیا وہ آ گیا ہے جسے حضور پیر شیخ غازی سرکار نے بھیجا ہے. دوسری بات آپ نے 10 سال پہلے جو آپ کو رسول اللہ کی زیارت ہوئی تھی اس کے بارے میں ارشاد فرمایا. فرمایا جس کو 10 سال پہلے رسول اللہ کی زیارت ہوئی ہو اسے بھی چاہیے کہ کامل مرشد کو پکڑے. ظاہری بیعت کسی اللہ کے بندے کے ہاتھ کے ساتھ کرے، وعدہ کرے، اس وقت سب اٹھ کے ان کے قریب گئے. جو سالوں صدیوں کا کام جو ہوتا نہیں وہ چند منٹوں میں اس اللہ کے بندے نے وہ کر دیا. 40 سال تک روتے رہے اس کی اصلاح کرنے کے لیے. جب اپنے وظیفہ بتایا آپ فرمانے لگے مجھے خیال آیا کہ یہ چھوٹا سا وظیفہ کیا کرے گا، میں تو ساری رات 2 بجے اٹھتا ہوں اور اشراق پڑھ کے اپنے مسلے سے اٹھتا ہوں. بابا جی جو وظیفہ بتائیے کیا کرے گا؟ کہ عالم مسکرائے اور میں یہ بڑا کام کرے گا بیٹے، گھبراؤ نہیں. اجازت دے اسی فجر میں کہ عالم مجھے خواب میں پھر نظر آئے. اب آتے ہی مجھے ارشاد فرماتے ہیں کیا کہتا ہے وظیفہ تھوڑا دیا ہے تجھے؟ فرماتے ہیں میں آپ کے چہرے کو دیکھا دستار باندھے روشن چہرہ تھا آپ کا. فرمایا کم دیا ہے تجھے وظیفہ؟ 10 سال تجھے ہو گئے روزے رکھتے ہوئے، 10 سال ہوئے تجھے اوراد و وظائف کرتے ہوئے. جس کو چلنا چاہیے تھا وہ آج بھی بھجا ہوا ہے، جسے چلنا چاہیے تھا لائٹننگ ہونا چاہیے تھا وہ بھجا ہوا ہے. اپنے دل کی طرف دیکھ. آپ اپنے ہاتھ سے کہتے دل کی طرف دیکھ. میں خواب میں اپنے دل کو دیکھتا ہوں انڈے کی طرح کھڑا ہوں. اس وقت آپ آنکھیں کھول کے میری طرف دیکھتے تھوکتے. فرماتے اللہ کی عزت کی قسم وہ تھوک میرے دل پہ آ کے پڑا. جو ہی میرے قلب پہ پڑا فرمایا جا تجھے وہ وظیفہ دے دیا ہے جو وظیفوں کا سلطان ہے، جو وظیفوں کا سلطان ہے. سلطان الاذکار تجھے بنا دیا ہے.
اس کی پاکیزگی کا دھیان رکھنا، یہ کبھی رکنے والا نہیں۔ تو میں اس لیے کہتا ہوں سب کو شوق تو ہے کہ یہ سعادت مجھے بھی مل جائے۔ اور خواجہ شادپوری کو دیکھو پیچھے کی کر کے کیا گیا تھا۔ جب آپ گئے ہیں خواجہ نواب الدین کے پاس، اس وقت آپ نے جو اپنا دیا تھا، اسے آپ دیا کہا کرتے تھے، قلب کو دیا کہتے تھے۔ پنجابی کا ہمارا یہ لفظ ہے جو لال بین ہم اپنے ملکوں میں چھوٹا سا مٹی کا دیا جلاتے تھے۔ فرمایا جو اس دیے کو غیبت سے، انا سے، ریا سے، بغض سے، کینے سے پاک کر لے، اور پھر اس میں آپ فرماتے جب سب کام ہو گئے تو فقیر نے اس دیے میں بتی محبت کی ڈالی تھی، عقیدت کا تیل ڈلوایا اور سیدھا اٹھا کے خواجہ نواب الدین کے پاس لے گیا۔ جب اس نے دیکھا سب کچھ تیار ہے، ایک ہی نگاہ ڈالی، غائب کر دیا۔ ایسا روشن کیا ہے کہ اس کی روشنی آج ادھر آئی ہوئی ہے۔ تیری روشن قندیلوں سے گیا گھر گھر اجالا ہے، ہوا یورپ منور بھی جو سب دنیا سے کالا ہے۔ تیرا بہتر ہوا آنا، تیرا بہتر زمانہ ہے، وجہ ہے دین کا ڈھنکا ہوا باطل روانہ ہے۔ میرے دوستو وہ مرد با خدا ایک آیا تھا، ہزاروں بنا کے چھوڑ کے گیا ہے۔ اور آج بھی کسی کو وہ نشہ چاہیے، اس نشے کے ساتھ کام کرنے کی ضرورت ہے۔ نالج کا ہونا ضروری ہے، نالج ہونا چاہیے، مگر نالج کے آخری سال جو ہوتے ہیں اس کے بعد پریکٹیکل بھی ہوتا ہے۔ جب تک پریکٹیکل نہیں کرو گے وہ سعادت تم نہیں پا سکو گے۔ نالج کے لحاظ سے تو ہو جائے گی، جس طرح میں بیان کر رہا ہوں یہ نالج ہے، مگر پریکٹیکل دوسری سائڈ ہے۔ جب اس پہ پریکٹیکل ایفرٹ ڈالو گے پھر انشاءاللہ کچھ نہ کچھ نکلے گا، ریئیکشن اس کا ظاہر ہوگا، اور خدا کی قسم ظاہر ہوتا ہے، جو ڈالتے ہیں وہ ہوتا ہے ظاہر۔ اس لیے اللہ مجھے اور آپ کو اس پہ استقامت عطا فرمائے۔ آخری جو گزارش ہے وہ یہ ہے کہ بندہ ناچیز اس آنے والے اتوار کو، یہ جو سنڈے آ رہا ہے، 10:30 بجے ہماری فلائٹ ہے عمرہ شریف کے لیے۔ پورے ماہ کے لیے بندہ ناچیز جا رہا ہے، اور میرے گھر والے اور کچھ ساتھی جا رہے ہیں۔ پیچھے ہمارے لے جانے والے دوست صوفی محمد بشیر صاحب کے بلا بیٹھے ہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، پیر طریقت کے شاہ صاحب